हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मेहरबानी करें कर लें, ताकि आपका और हमारा जो ताल्लुक़ है वो मजबूत से मजबूत तर होता रहे। आज एक बड़ा डिफरेंट किस्म का टॉपिक है और ये बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है। मैं आपको बताता चलूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, और पूरी इस पे रिसर्च की है और बड़ी मेहनत के साथ और मोहब्बत के साथ ये तैयार करदा टॉपिक है। इसको आखिर तक आपने देखना है और फिर इस पैगाम को शेयर भी करें। और इस पे आप अगर कोई तबसरा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्तों को थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि मिडल ईस्ट में इस वक्त दोबारा टेंशन है। और आप देख सकते हैं कि यरूशलेम के अंदर पिछले दिनों में मजहबी मकामात के ऊपर कुछ झड़पें भी हुई, और जिस पे हमेशा हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो हमेशा एक ही मौक़िफ़ जो है वो पैलेस्टीनियंस का मौक़िफ़ जो है उसको बिना जाने के उसके पीछे हकीकत क्या है और इसराइल को ये इक़दाम क्यों उठाने पड़े। क्योंकि इसराइल की हिस्ट्री है कि इसराइल कभी किसी को नहीं छेड़ता, और अगर उससे कुछ छेड़े तो उसको फिर छोड़ता नहीं है, सीधी सी बात है। और फ़लस्तीनियों के बारे में कहा जाता है कि तारीख़ी तौर पे आप देख लें कि वो हमेशा ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपने उन्होंने जो अस्करियत वाले या मिलिटेंट कहना चाहिए जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने अड्डे, अपने दफातर वो जो शहरी आबादियाँ उसके दौरान बनाए होते बिल्डिंग्स में। और इसको वो बोलते हैं कि दुनिया इसको कहती है ह्यूमन शील्ड्स, कि बज़ाहिर उन्होंने औरतों और बच्चों के पीछे ढाल उनको बनाया होता है, ताकि फिर जब भी उन पर हमला होता है तो बाद में वो दावा किया जाता है कि औरतें या बच्चों की जाने चलेगी। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये ह्यूमन शील्डिंग है। इस सिलसिले में मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है फौदा के नाम से। तो उसके तकरीबन 3 सीजन्स आए थे, वो मैंने बड़े दिल से देखे। और फिर उन तमाम दोस्तों को भी देखना चाहिए जो इसराइल के बारे में उनको कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दहशतगर्दी के हवाले से, कि जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स करते रहे और फ़लस्तीनी जो लोगों ने जिस तरह प्लान करते हैं इसराइली आबादियों पे हमले की, और अभी भी रॉकेट बरसाए गए एशकलोन के ऊपर और सदरौत के ऊपर, इसराइल के ऊपर। और खुदाओं के फजल से इसराइल के पास एक बड़ा मौसर किस्म का डिफेंस सिस्टम है, वो उसके ज़रिए इंटरसेप्ट हो जाते हैं। अगर उनके ऊपर कोई रॉकेट छोड़े तो वो रॉकेट हवा में ही तबाह कर दिया जाता है। लेकिन आज मैं एक बात करूँगा बड़े डिफरेंट टॉपिक पे। कुछ लोगों के लिए ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात होगी, लेकिन ये हकीकत है। इसको जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे इसके मैं आपको तारीख़ी हवाले भी दूंगा और इनके किस किस सन में क्या क्या हुआ। लेकिन जो टॉपिक है कुछ लोगों के लिए वही बड़ा डिफरेंट है कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की एक तारीख़। लोग सोचेंगे कि ये दो ममालिक हैं जिनके दरमियान कोई सफारती ताल्लुकात भी नहीं है, तो इनकी तारीख़ कैसे हो सकती है? इनकी तारीख़ है। और आपको पता है कि 1947 और 48 में पाकिस्तान और इसराइल जो हैं वो बिलतरतीब आज़ाद हुए। पाकिस्तान तो बॉर्न हुआ था और इसराइल को कहीं एक आज़ाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान तो एक भारत के वतन से मुल्क ने जन्म लिया 1947 में। इसराइल एक हकीकत थी, हकीकत है और हकीकत रहेगी। और 1948 में इसराइल आज़ाद हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है पहले माजी में कबाइल जो थे इसराइली वो तितर बितर हो गए थे और दुनिया में फैल गए थे। फिर दोबारा जब एक जूइश स्टेट बनी इसराइल, तो ये 1948 था, पाकिस्तान के वारज़े वजूद में आने के 1 साल के बाद। अब ये है कि उस दौर में पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जो इसराइल के वज़ीर आज़म थे वो थे बेन गुरियन, जिनके नाम पे आजकल बेन गुरियन एयरपोर्ट भी है बड़ा मशहूर। तो उस दौर में इसराइली वज़ीर आज़म बेन गुरियन साहब ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उनको टेलीग्राम किया था, जिसका पाकिस्तान ने अखलाकी जवाब तो ये बनता है कि आप जवाब दें, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। यह रवाबत का सिलसिला तभी शुरू हो गया था 1947 और 49 के दौरान। और इस अरसे में इसराइल की आज़ादी के दौरान पाकिस्तान ने फिर भी इसराइल को तस्लीम ना किया, जो कि एक हकीकत थी, और पूरी दुनिया के कई ममालिक ने इसको तस्लीम करना शुरू कर दिया। मगर पाकिस्तान ने उस वक्त भी जिन्ना साहब के दौर में फ़लस्तीनियों की हिमायत की। फिर 1949 में इसराइल ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को ऑफ़र किया कि चले आएँ, तजारती रवाबत बढ़ाते हैं। ये 1949 की बात है। और फिर इसराइल ने पाकिस्तान को मशवरा भी दिया था कि कराची में एक ऑफ़िस खोला जाए।
جسے پاکستان نے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ دیا. ان ادر ورڈز یہ آفر بھی مسترد کر دی پاکستان کی جانب سے سیڈلی. پھر 1950 میں لندن میں اسرائیلی اور پاکستانی سفارتی روابط کا آغاز ہوا. یہ کچھ لوگوں کی بڑی حیرانی کی بات ہے کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ افغانستان میں کچھ جوئش کمیونٹی موجود تھیں افغانستان میں. یہ 1950 کی بات ہے. تو وہ براستہ پاکستان بھارت جانا چاہتے تھے, یعنی افغانستان سے وایا پاکستان بھارت جا کے پھر ان کو اسرائیل جانا تھا. لیکن پاکستان نے اس وقت بھی انسانیت کی خاطر بھی اسرائیل کی یہ آفر قبول نہ کی یا ریکویسٹ قبول نہ کی, اور پھر مجبوراً ان لوگوں کو ایران کی بجائے پاکستان کی بجائے ایران کا روٹ استعمال کرنا پڑا اسرائیل جانے کے لیے, کیونکہ پوری دنیا سے جو یہودی کمیونٹی تھی ہمارے بہن بھائی وہ جا رہے تھے اسرائیل. تو کیونکہ ظاہر اسرائیل ملک بن گیا تھا, تو پھر ان دنوں میں اطلاعات تھیں کہ پاکستان ایک پوری اپنی ایک بٹالین فوج جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کی حمایت کے لیے بھیج رہا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ اس دور میں بھی پاکستان میں یہ اس طرح کی انتہا پسندی پائی جاتی تھی. حالانکہ بظاہر یہ انتہا پسندانہ دور نہیں تھا, لیکن پاکستان نے اس دور میں بھی سنا تھا کہ اپنی پوری فوج کی بٹالین مختص کر رکھی ہے اسرائیل کے اگینسٹ. تو پھر اس کے بعد اس دوران پاکستان نے عربوں کے لیے تقریباً 2.5 لاکھ رائفلز چیکو سلواکیہ سے خریدیں. یہ اس وقت ایک ملک ہوتا تھا یورپ کا چیکو سلواکیہ, جس کو آئی بلیو اب چیک ریپبلک کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی بات تاریخ میں درج ہے کہ پاکستان نے ایجپٹ کے لیے ترکی سے 3 جہاز خریدے. ایجپٹ کا ذکر اس لیے آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1967 اور 1973 میں اسرائیل اور عرب جنگیں ہوئی تھیں, اور پھر یہ ہے کہ اسرائیل نے بہت سی جگہ جو ہے وہ لے لی ان جنگوں کے بعد, کیونکہ ان دونوں جنگوں میں اسرائیل کو خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں ان 6 برسوں کے دوران 1967 اور 1973 میں. اور یہ تھا کہ ان دنوں میں یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان ایئر فورس جو PAF ہے انہوں نے جارڈن یعنی اردن اور سیریا یعنی شام کے جنگی جہاز بھی اڑائے تھے. ان ادر ورڈ سیریا اور جارڈن کی ہیلپ کی اسرائیل کے اگینسٹ, لیکن عرب ممالک کو ان دونوں جنگوں میں شکست ہوئی اور اسرائیل واز دا ونر ان 1967 اور 1973. یہ ان دنوں میں یہ ہوتا رہا. اور اس تمام تر مارکۃ الرا پاکستانی اقدامات کے باوجود اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کئی دہائیوں تک انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ ہوتا رہا. یہ بھی بڑی سٹرینج بات تھی. 1980 کی دہائی میں پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. تو اس وقت اطلاعات کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور اسرائیل کی ممتاز خفیہ ایجنسی موساد میں خفیہ معاہدہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC میں CIA کی مدد سے ہوا, اور دونوں ممالک کی ایمبیسیوں میں دفتر کھولے گئے. یعنی کہ واشنگٹن DC میں اسرائیل ایمبیسی اور پاکستان ایمبیسی میں موساد اور ISI کے آپس میں تعاون کے لیے 2 دفاتر کھولے گئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس دور میں 1980s میں, جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. پھر اس کے بعد 1992 میں ایک اہم بات ہوئی کہ اقوام متحدہ یعنی UNO میں پاکستان سیکیورٹی کونسل کا الیکشن لڑ رہا تھا. یہ بھی ذرا بات سننے والی ہے کہ UNO میں سیکیورٹی کونسل کا الیکشن لڑ رہا تھا, اور اگرچہ پاکستان نے اسرائیل کو ایز اے کنٹری تسلیم نہیں کیا ہوا, لیکن پھر بھی اسرائیل نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا یہ سیکیورٹی کونسل کے الیکشن کے لیے UNO میں. تو جس پر UNO میں اسرائیلی سفیر تھے گاد یعقوبی, اور پھر پاکستانی سفیر ہوتے تھے اس وقت جمشید مارکر. ان میں تواتر سے ملاقات بھی ہوئی, اور پھر پاکستان نے اسرائیل کا خصوصی طور پہ شکریہ بھی کیا کہ آپ نے UNO کی سیکیورٹی کونسل کے الیکشن میں ہماری حمایت کی. تو یہ تاریخ یاد رہے کہ 1992 میں اسرائیل نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا ہوا ہے UNO کی سیکیورٹی کونسل کے لیے, اسرائیل نے پاکستان کے حق میں. اور پھر اگرچہ اس دور میں نواز شریف صاحب کا اور بے نظیر بھٹو کا دور تھا, اور بے نظیر بھٹو کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑی پرو ویسٹرن تھی, لیکن حیرت انگیز طور پہ 1992 سے لے کے 1997 تک نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر اعظم بنے, اور بجائے کہ جو پرو ویسٹرن سمجھی جاتی ہیں بے نظیر بھٹو, ان کی بجائے اسرائیل اور پاکستان کی جو تعلقات کی گرم جوشی ہے وہ نواز شریف دور میں, جن کو دائیں بازو کا سیاستدان سمجھا جاتا ہے, رائٹ ونگ پارٹی سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ کو, پاکستان مسلم لیگ کو, تو لیکن زیادہ گرم جوشی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی نواز ادوار میں نظر آئی. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 1993 میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ
اسرائیل اور آسٹریلیا کی مشترکہ کاوشوں سے ورلڈ جوئش کانگریس کے نائب صدر ایزی لیبر نے 12 تا 16 فروری تک، یہ 1993 کی بات ہے، اسلام آباد کا دورہ کیا، اور تب پاکستان کی سفیر ہوتی تھی امریکہ میں عابدہ حسین، محترمہ عابدہ حسین، تو انہوں نے اس وزٹ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر یہ تھا کہ ایزی لیبر صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، اور اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ ایزی لیبر صاحب نے کہا کہ آپ اسرائیل کی حمایت کریں، پاکستان، اور اسرائیل جو ہے پاکستان کی امریکہ میں لابنگ کرے گا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا اور پاکستان کا امیج بہتر بنائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 ماہ بعد 1993 میں ہی، یہ فروری میں انہوں نے ایزی لیبر صاحب نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، تو پھر 2 ماہ بعد 19 اپریل 1993 میں ایزی لیبر صاحب نے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن سے ملاقات کی، مگر بدقسمتی سے صرف ایک روز قبل، اس ملاقات سے قبل، نواز شریف حکومت جو ہے ان کا بوریا بسترا جو ہے وہ گول کر دیا گیا۔ پھر 1993 میں بے نظیر کی حکومت آئی، تو بے نظیر بھٹو کی تب ہوتے تھے جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہوتے تھے، ان کا نام ہے پرویز مشرف، جو بعد میں پاکستان کے صدر بھی بنے۔ تو اس وقت بے نظیر بھٹو دور میں ڈی جی ملٹری یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز پرویز مشرف نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر کیا، مزید مستحکم کیا۔ یاد رہے پرویز مشرف صاحب نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی جیسے پاکستان کی ISI ہے، تو اسرائیل کی ہے موساد، ان کے ساتھ اپنے دور میں تعلقات کو مستحکم کیا، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر بعد میں جب پرویز مشرف صاحب صدر بن گئے پاکستان کے، تو کچھ برسوں کے بعد ایک ٹائم آیا کہ 29 اکتوبر 1998 کو جو ماڈرن ٹرکی ہے اس کی 75ویں سالگرہ تھی۔ اب وہاں کیا ہوا کہ انقرہ میں جو ترکی کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ اسرائیلی صدر ایزر وائزمین اور پاکستان کے صدر اس وقت کے ہوتے تھے رفیق تارڑ صاحب، تو ان کا مصافحہ بھی ہوا، ان کی ملاقات بھی ہوئی، یعنی کہ وہ دونوں انوائٹڈ تھے، کیونکہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اور یہ 75ویں سالگرہ میں ظاہر ہے اسرائیلی صدر کو اور پاکستانی صدر کو، دونوں صدور کو انوائٹ کیا گیا تھا، تو وہاں پہ ایزر وائزمین صاحب اور رفیق تارڑ صاحب کے درمیان مصافحہ بھی ہوا، اور اس مصافحے میں سننے میں آیا کہ صدر رفیق تارڑ نے مصافحہ کرنے میں پہل کی تھی اور دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، تو وچ واز ویری گڈ۔ پھر اس کے بعد پھر 2002 میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور پاکستان کے ٹینس سٹارز، یہ آپ کو پتا کہ ومبلڈن جو ہے ایک ٹینس ٹورنامنٹ دنیا میں بڑا مشہور ہے، یہاں لندن میں ہوتا ہے ومبلڈن، تو یہاں پہ جو ڈبلز ہوتے ہیں، کئی سنگلز مقابلے ہوتے ہیں جو سنگل پلیئر کھیلتے ہیں، اور کئی ڈبلز ہوتے ہیں جس میں 2 کھلاڑی ایک ہی طرف کھیلتے ہیں، یعنی کہ جوڑا جوڑا ایک دوسرے کے اگینسٹ، اور پھر لڑکی لڑکا بھی کھیلتے ہیں، اور 2 لڑکے لڑکے یا لڑکیاں لڑکیاں بھی، ایسے بھی ہوتا ہے، ڈبلز اس کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ جب ڈبلز کی جوڑی بنی تو اس میں اسرائیل اور پاکستان کے ٹینس سٹارز عمر حدید اور اسام الحق ان کی جوڑی بنائی گئی، اور یہ بعد میں بھی کئی دفعہ ان دونوں کی جوڑی نے ریپرزینٹ کیا ٹینس میں اپنی اپنی کنٹری کو، بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ ہسٹورک چیز تھی کہ عمر حدید اور اسام الحق نے لندن میں ومبلڈن ایک ساتھ کھیلا ہوا ہے ایک ٹیم کی طرف سے، ایک جوڑی کے طور پہ۔ تو پھر 2003 میں ابھی پرویز مشرف صاحب صدر تھے، تب بھی صدر تھے، تو انہوں نے پہلی دفعہ کہنا چاہیے کہ پراپرلی کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع ہونے چاہیے، اس چیز کا انہوں نے عندیہ دیا تھا، اور پھر 1 ستمبر 2005 کو پرویز مشرف صاحب نے اس وقت کے سعودی بادشاہ کنگ عبداللہ اور فلسطینی صدر محمود عباس ان کو اعتماد میں لیا، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اس ٹائم ہوتے تھے خورشید قصوری، تو انہوں نے اپنے ہم منصب سلوان شالوم، جو اسرائیل کے وزیر خارجہ تھے، سلوان شالوم اور خورشید قصوری کی ملاقات ہوئی ترکی میں، ترکی کے شہر استنبول میں ایک بڑی تاریخی اور اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اور پھر اسی برس یعنی کہ 2005 میں پرویز مشرف صاحب جب امریکہ چلے گئے تو انہوں نے اپنے دورہ امریکہ میں نیو یارک میں امریکن جوئش کانگریس کے ڈنر میں شمولیت بھی اختیار کی اور خطاب بھی کیا، کیونکہ جو امریکن میں جوئش کمیونٹی ہے، جو جوئش لابی ہے، دے آر ویری اسٹرانگ، اور کوئی بھی جو امریکن گورنمنٹ ہوتی ہے ان پہ بہت زیادہ رلائی کرتی ہے۔ اور پھر اس ڈنر میں پرویز مشرف صاحب نے، یاد رہے 17 ستمبر 2005 میں امریکن جو وزٹ تھا اس میں ورلڈ جوئش کانگریس کے ڈنر میں شرکت بھی کی اور خطاب بھی کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ 2005 ہی میں ممتاز ایک پاکستانی نیوز پیپر ہے دا نیوز، انہوں نے تب کے اسرائیلی وزیر اعظم شمعون پیریز کا انٹرویو کیا، مگر بدقسمتی سے دا نیوز کے دفتر پہ دھاوا بول دی گئی، لیکن لوگوں نے دھاوا بولا ہوگا، یو کین امیجن۔
جو کبھی بھی شاید صلح کے جن کو سوٹ نہیں کرتی، جو انصاف، صلح، امن، یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، تو پھر انہوں نے دا نیوز کے دفتر پہ حملہ کر دیا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں ممبئی میں بڑے ہولناک قسم کے اٹیک ہوئے تھے، تاج ہوٹل اور بہت زیادہ، جس طرح وہ ریلوے، اور یہ ممبئی اٹیکس کے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ جانا جاتا ہے۔ 2008 میں ہوا تھا بھارت کے شہر ممبئی میں۔ تو اس وقت پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے اسرائیل کو انٹیلیجنس دی تھی کہ بھارت میں اسرائیلی کمیونٹی پہ اٹیک ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، اور بعد میں واقعی ثابت ہوا کہ اسرائیل میں، بھارت میں، ممبئی میں شبت کے نام سے آئی بلیو ایک جوئش سینیگوگ تھا یا عبادت گاہ تھی، تو وہاں پہ اسرائیل کے شہریوں کو، جوئش شہریوں کو شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ بات طریقہ ایسا ہے کہ پاکستان کی ISI نے اسرائیل کے ساتھ انٹیلیجنس جو انفارمیشن تھی وہ شیئر کی تھی۔ تو یہ بھی ہسٹری کبھی اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ پھر 6 جنوری 2012 کو سابق صدر پاکستان پرویز مشرف جب وہ یہاں لندن میں تھے، تو انہوں نے ایک ممتاز اسرائیلی اخبار ہے ہارٹس، اس کو انٹرویو بھی دیا تھا۔ تو پھر یہ کہ آپ سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اکتوبر 2018 میں ایک اور ممتاز یہی جو اسرائیلی اخبار ہے ہارٹس، انگلش، اس کے ایڈیٹر ہیں ایوی شارون، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پاکستان میں اسلام آباد کا خفیہ دورہ کیا۔ یہ ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی تھی، اور اس طرح کی خبریں بعد میں بھی آئی تھیں کہ اسرائیل کے اعلیٰ حکام نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور ثابت بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ایک عرب ملک کی پہ اسرائیل کا طیارہ لینڈ کیا، مسقط میں آئی بلیو، اور پھر یہ تھا کہ مسقط سے اسلام آباد کی جانب ایک طیارے نے پرواز لی، اور ایک انتہائی اہم اسرائیلی شخصیت نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کو آفیشیلی ظاہر ہے اگر کیا بھی ہوگا تو اس کو پاکستان نے تو مانا نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں بہت کچھ ہوا، اس میں ذرا بات کرتا ہوں، 2-3 اور باتیں کر لوں۔ یہ جو اسرائیل و پاکستان کے تعلقات کی ایک حیرت انگیز داستان ہے، پھر اس کے بعد میں اپنا پھر ان پٹ دیتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ فروری 2019 میں، ابھی یہ ظاہر ہے اس وقت یہ کرونا کچھ نہیں تھا، تو ایک اسرائیلی اخبار ہے معرف، تو اس سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، کیونکہ اب PTI کی گورنمنٹ آ چکی تھی، تو شاہ محمود قریشی نے کہا انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات چاہتا ہے، نارمل تعلقات، ریلیشن شپ چاہتا ہے۔ یہ ایک انٹرویو ہے، اور بڑا ہسٹورک انٹرویو ہے ظاہر ہے۔ پھر 2019 میں ہی ممتاز پاکستانی صحافیوں کامران خان، آسمان شرازی اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے۔ تو یہ انہوں نے بات کی تھی، اور کہا تھا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی کوئی وجہ بتائیں، اور لوگوں کو ڈائریکٹلی اس طرح سے انہوں نے، بلکہ ڈائریکٹلی میں کہوں گا کہ ریڈی کرنا شروع کیا تھا، ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا تھا۔ اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 اور ممتاز صحافیوں، خاص طور پہ مبشر لقمان نے، اور پھر ایک ہیں احمد قریشی صاحب سے تو میں اچانک میری ملاقات ہوئی تھی جنیوا میں، وین آئی واز ریپریزینٹنگ پاکستانی کرسچنس، وہاں پہ ایک بڑا اہم سیشن تھا۔ تو جو جنیوا کے اندر مختلف ممالک کے سفرا ہوتے ہیں یا ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے آگے پاکستانی مائنورٹیز کا، خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کا مقدمہ رکھا گیا۔ تو آئی واز دیئر ٹو کور دی ایونٹ اینڈ ریپریزینٹ پاکستانی کرسچن کمیونٹی ان جنیوا، سوئٹزرلینڈ۔ تو وہاں پہ UNO کا جو دفتر ہے، وہاں پہ احمد قریشی بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ اچانک ملاقات ہوگی، اور وہاں پہ کشمیر کے ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، تو مے بی ہی واز دیئر ٹو کور سم ایونٹس۔ تو احمد قریشی اور مبشر لقمان جو ہیں، وہ اسرائیل کے ایک ممتاز چینل ہے I24، اس پہ دونوں نے گفتگو کی، اور مبشر لقمان صاحب کا تو موقف تھا کہ اسرائیل اور پاکستان، اسرائیل جو ہے وہ ایک ڈریم نہیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی کہ ایک حقیقت ہے، اور اسرائیل کے لوگ بڑے زیادہ اچھے، پاورفل اور قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، اور ان میں بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں، اور پاکستان اس حقیقت سے آنکھ نہیں چرا سکتا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کیوں نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے کلیئرلی کہا تھا مبشر لقمان نے۔ اور احمد قریشی صاحب کا بھی انٹرویو اس تناظر میں لے گیا تھا کہ لاسٹ ایئر 2020 میں دسمبر میں بہت خبریں آئیں کہ پاکستان کی ایک شخصیت نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اور بعد میں
حافظ طاہر شرفی نے آ کے اس کو ڈنائی بھی کیا، جو مرضی کیا، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ نواز دور میں ایک اہم شخصیت نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، تو عمران خان صاحب اب ظاہر ہے انہوں نے وقتی طور پہ تو کہا ہے کہ اب میں اس پہ تھوڑی سی اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب انکاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہتا۔ انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک ٹرکش ٹی وی کو انٹرویو دیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک مڈل ایسٹ میں پیس، اور وہی فلسطین والی راٹا اور وہی پرانی باتیں کی۔ لیکن خان صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا شروع ہو گئے ہیں، اور مبشر لقمان صاحب کے انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو کہہ رہا ہے، دباؤ دے رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ پھر ظاہر ہے سعودی عربیہ نے بھی غالباً اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کرنے ہیں، کیونکہ یو اے ای، بحرین، کویت یا سوڈان یا کئی ایسے ممالک ہیں جن کے اب اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اور پاکستان کا قریبی دوست جو ٹرکی ہے بڑے وہ طیب اردگان بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ ترکی اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تو پاکستان کو کیوں پٹیاں بڑھاتے ہیں طیب اردگان اور دیگر لوگ؟ تو پاکستان کی چیزیں یہ سمجھ سے باہر ہیں کہ پاکستان کو کیا پرابلم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ان کا کوئی بھی براہ راست تنازع نہیں ہے، اور اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات میری نظر میں بالکل ہونے چاہیے۔ دونوں ممالک جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ بنی ہوئی ریاستیں ہیں، یہ ان میں قدر مشترک ہے، اگر جو مذاہب ڈفرینٹ ہے لیکن صرف ایک میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو تجارتی طور پہ پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور بینگ اے کرسچن ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی دوست جو ہمارے مسلمان دوست ہیں یا دیگر دوست ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، بائبل مقدس، کلام مقدس جس کو ہمارے خود مسلمان دوست بھی مانتے ہیں اور زندہ کلام ہے، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ خداوند پاک خدا فرماتے ہیں کہ جو اسرائیل کے لیے برکت چاہے گا خدا ان کو برکت دے گا، اور جو اسرائیل پہ لعنت کرے گا خدا ان پہ لعنت کرے گا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کے حق میں کون سی کنٹریاں بول رہی ہیں اور وہ کتنی زیادہ بابرکت ہیں، باعزت ہیں، اور جو لوگ اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی دنیا میں کتنی عزت ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک کلام مقدس کی بات ہے، اس کو سمجھیں۔ اور ابھی تک اگر آپ اسرائیل کے بارے میں کوئی برے لفظ بولتے ہیں تو خداوند تعالیٰ کا یہ اپنے مبارک الفاظ ہیں، مبارک ترین الفاظ ہیں کہ اسرائیل کو جو برکت دے گا خداوند اسرائیل کو برکت دے گا، اور اگر آپ اسرائیل کے بارے میں کچھ لعنت یا کچھ برے ورڈ کہیں گے تو وہ خداوند بھی آپ کے اوپر لعنت جو ہے وہ آئے گی۔ یہ خداوند کے اپنے لفظ ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم آپ اسرائیل کے بارے میں کچھ بھی الٹا بولیں تو آپ ڈریں خداوند کے قہر سے، اور وہ لعنت جو ہے وہ آپ پہ آ سکتی ہے، آپ اسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ اور دعا میری یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی آنکھیں کھلیں، اور جو نجات ہے خداوند یسوع المسیح کی قربانی کی صورت میں، اس کو ہمارے جو جوئش بہن بھائی ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں نجات دہندہ کا، اور وہ بھی نجات کو سمجھیں، اور جس طرح ہم مسیحوں نے نجات کو پا لیا، خداوند یسوع المسیح کی قربانی جو صلیبی موت ہے اس کو تسلیم کر کے کہ ہماری خاطر ہوئے، ہماری خاطر انہوں نے جان دی اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ یہ بڑا کلیئر میسج ہے، اس کو صرف مسیحوں نے اور غیر مسیحوں نے صرف ماننا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی مفت پا لیتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ آسمان سے زمین پہ ہماری خاطر آئے، اور ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر، جو بابا آدم کے زمانے سے ہم پہ موروثی گناہ چلا رہا تھا اور دیگر گناہ، ان کی معافی کے لیے اپنا خون بہایا، جان دی، اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ یہ کتنا سمپل اور صاف عقیدہ ہے، اور آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو پھر مد نظر رکھیے گا کہ آپ اسرائیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے دعا کریں، یروشلم میں امن کے لیے دعا کریں، اسرائیل کے لیے برکت چاہیں، خداوند آپ کو بہت برکت دے گا۔ یہ تھا آج کا پروگرام، اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی ایک ہسٹری بیان کرنے کی کوشش کی، اینڈ آپ کے لیے شاید یقیناً یہ ایک حیرت انگیز شاید خبریں تھیں یا ہسٹری تھی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہم اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان کو کہیں کہ یہ آپ ہسٹورک پوائنٹ آف ویو سے پروگرام دیکھیں بغیر دل میں کوئی غصہ یا رنج لائے۔ تو باقی یہ کہ خداوند ہمارے تمام دوستوں کی جو نان کرسچن ہیں، غیر مسیحی ہیں، آنکھیں کھولیں اور وہ نجات کے پیغام کو پہچانیں۔ اور اس پروگرام کو دیکھنے کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اور بھی بہت سی اہم ویڈیوز، اہم معلومات، اور خاص طور پہ جو پاکستانی کرسچنس اور جو پاکستانی مائنورٹیز کی آواز بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔
चैनल को सब्सक्राइब करके, और तमाम इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं आपको तवातर के साथ मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त का, और अपना बहुत ख्याल रखें। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू। हेलो, मेरा नाम है तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।